अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। फराह खान और फराह गोगी की अरबों रुपए की मुबैना करप्शन ने कौम को हैरत में डाल दिया है। इस होशशबा दास्तान में फराह गोगी के जाहिर करदा असासे और जाहिर नहीं किए गए असासों की तफसीलात सामने आई हैं। इन तफसीलात के मुताबिक फराह गोगी के जाहिरी और गैर जाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ है, यानी कि सिर्फ 3 सालों में फराह गोगी के असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का होशशबा इजाफा सामने आ रहा है। फराह गोगी के जाहिर असासों में 420% और गैर जाहिरी असासों में 15,300% इजाफा सामने आया है। हम इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि करप्शन की इस गजब कहानी का आगाज हुआ कहां से। फराह खान और फराह गोगी असल नाम फरहत शहजादी शेखुपुरा के गांव की रिहायशी हैं। लाहौर मुंतकिल हुई और फर्नीचर के शोरूम में बतौर सेल्स गर्ल काम शुरू किया। समाजी हलकों में जान पहचान शुरू हुई तो एहसन जमील गुज्जर से भी मुलाकात हुई। मुलाकात बादशाह शादी में बदल गई और फिर फराह गोगी एहसन जमील गुज्जर की गुजरावाला में मंगोलिया नामी हाउसिंग सोसाइटी के बिजनेस को देखने लगी। नाज़रीन, फराह गोगी के शौहर का मानिका फैमिली से रूहानी ताल्लुक था। फराह गोगी और मानिका फैमिली के माबैन ये ताल्लुक एहसन जमील गुज्जर की वजह से इस्तवार हुआ और फराह गोगी और बुशरा बीबी के दरमियान दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इतनी बड़ी कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी के साथ शादी की तो इस शादी की तकरीब में फराह गोगी के घर के अंदर ना सिर्फ हुई बल्कि तस्वीरें भी सामने आईं और ये तस्वीरें सामने आईं तो पाकिस्तान मीडिया में पहली बार फराह गोगी का नाम सामने आया। और फिर जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ वजीर आजम पाकिस्तान बने तो रिपोर्ट होता रहा कि फराह गोगी खातून अव्वल के असर रसूख के बायस वजीर आजम हाउस के नेटवर्क का हिस्सा बन गई हैं। उधर उस्मान बुजदार की अहलिया भी फराह गोगी की तरह बुशरा बीबी की खास मुरीदों में शामिल बताई जाती हैं और इसी कनेक्शन की वजह से एहसन जमील गुज्जर और उस्मान बुजदार के बीच ताल्लुक कायम था। और बकौल ज़राए वजीर आला पंजाब के लिए भी उस्मान बुजदार का नाम बुशरा बीबी की तरफ से ही पेश किया गया। गो के बहुत दफा निजी महफिलों में सहाफियों की तरफ से पूछे गए सवाल का कभी कोई क्लैरिटी से साबिक वजीर आजम ने जवाब नहीं दिया। एहसन जमील गुज्जर, मानिका फैमिली और उस्मान बुजदार के दरमियान इस ताल्लुक को अगर देखा जाए तो अगस्त 2018 में जब बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका और उनके अहले खाना की गाड़ी को रोका गया तो तब डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल को तब्दील कर दिया गया। वजीर आला बुजदार का हुक्म सामने आ गया। एहसन जमील गुज्जर के कहने पर यह हुक्म जारी हुआ। ये खबरें भी सामने आती रहीं कि जब तक उस्मान बुजदार तख्ते लाहौर पर बराजमान रहेंगे उस दौरान सूबे भर में सरकारी अफसरान के तरक्कियों, तबादलों, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, नई तैनातियों में रिश्वत का खूब बाजार गर्म रहा और इस धंधे की रूहें रवां भी तब बार बार रिपोर्ट होता रहा कि फराह गोगी साहिबा ही हैं। गो के बार बार ये जब भी सवाल चाहे ऑपोजिशन की तरफ से उठा या अस्करी हुकाम की तरफ से उठा, वजीर आजम साहब इससे इंकारी रहे। सहाफी मोहम्मद शहजाद की खबर के मुताबिक 2020-21 में जब उस्मान बुजदार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू की तो फराह शहजादी के ग्रुप का नाम सामने आ गया। इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने। ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है। कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फराह का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? मुबैना करप्शन की इस हैरत अंगेज कहानी में फराह गोगी मरकजी किरदारों की फ्रंट पर्सन बताई गई। तहरीक इंसाफ के पौने 4 साला दौर में बार बार ये इशू डे 1 से उठता चला गया। रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, सहाफियों ने खबर शाया की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सवाल उठे, निजी महफिलों में ऑफ द रिकॉर्ड भी सवाल उठाए गए। सिविलियन से लेके अस्करी हुक्काम की तरफ से बार बार रिजर्वेशन जाहिर की गई और इसके बावजूद बहरहा पीटीआई की हुकूमत और वजीर आजम इंकारी रहे। बाखबर मीडिया पर्सन मुबशर लुकमान के मुताबिक फराह गोगी और उसके साथियों ने मिलकर पंजाब में कैटल मार्केट डेवलपमेंट कमेटी की बुनियाद रखी। इस कमेटी में फराह गोगी की दोस्तों को अहम ओहदे दिए गए। 9 मवेशी मंडियां बनाई गई और उनके टेंडर्स भी जारी किए गए। बड़ी मंडी के लिए 102 करोड़ रुपए और छोटी मंडी के लिए 20 से 30 लाख रुपए बतौर रिश्वत फराह गोगी के ग्रुप को अदा किए गए। ये इंकशाफात भी होते रहे, रिपोर्ट होते रहे कि इन वसूलियों के लिए मुबैना तौर पर फराह गोगी साहिबा ने अपनी दोस्तों को डीजी एक्साइज और डीजी लोकल गवर्नमेंट भी तैनात करवाया। यह भी बताया जाता रहा कि फराह गोगी के शेख बरादरी के एक मशहूर बिल्डर के साथ भी बहुत अंडरस्टैंडिंग या करीबी ताल्लुकात थे और यह कंपनी फराह गोगी के जरिए पंजाब हुकूमत से सरकारी मंसूबे और तामीराती ठेके हासिल करती रही और इन मंसूबों और ठेकों के इवज
फराह गोगी को बतौर शेयर मुबैना तौर पर रिश्वत भी दी जाती रही। जब फराह गोगी और उनके ग्रुप की करप्शन के चर्चे आम होने लगे, छपने शुरू हुए, जुबान ज़द-ए-आम बातें होना शुरू हुई, तो इस करप्शन का तरीका वारदात तब तब्दील होता दिखाई दिया। नकद रकम की इस करप्शन की जगह महंगे तोहफों ने ले ली। हीरे, घड़ियां, पेंटिंग्स जैसे महंगे तोहफे मुत्तहिदा अरब अमारात लेकर जाकर अमरीकी डॉलरों में तब्दील करवा लिए जाते थे। मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो भी लीक हुई। बुशरा बीबी की जानिब से 5 कैरेट के हीरे का मुतालबा सामने आ गया। ये इल्जाम भी सामने आ गया कि इन महंगे तोहफों के बदले फराह गोगी प्रॉपर्टी टाइकून को अराजी के हसूल में सहूलतें फराम करती रहीं। ये इंकशाफात भी सामने आते रहे कि फराह गोगी ग्रुप हवाला हुंडी और दीगर जराए से मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस हैं। फराह गोगी ने तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में गौसिया बिल्डर्स के नाम से तामीराती कंपनी भी बनाई और इस कंपनी ने हुकूमत से कई ठेके भी लिए मुबैना तौर पर। इस तरह डीएचए इस्लामाबाद में भी फराह गोगी और उनके शौहर ने तामीराती मंसूबे हासिल किए। सहाफी फखर दुरानी के मुताबिक जब इमरान खान का दौर खत्म हुआ तो फराह गोगी 9 कंपनियों से मुंसलिक हो चुकी थी। इन कंपनियों में से बाज की वो बजाते खुद मालिक और बाज में वो शेयर होल्डर थी। ये इंकशाफ भी सामने आया कि इन 9 कंपनियों में से बाज कंपनियों की डायरेक्टर बुशरा बीबी हैं। मुबैना करप्शन की इस फिल्मी तर्ज की कहानी में एक ड्रामाई वक्त उस वक्त आया कि जब उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के सामने ये सबूत रखे गए तो वो गुस्से में आ गए। यही वो वक्त था कि जब इमरान खान और आला अस्करी हुकाम के दरमियान तनाजा खड़े हो गया। सबसे पहले तनाजा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उस वक्त के DGISI के दरमियान हुआ वो भी फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और बुशरा बीबी के मुबैना करप्शन में मुलव्विस होने के सबूतों की वजह से ही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि साबिक वजीर आजम को इस बारे में पहले नहीं बताया गया था। रवां साल सहाफी उमर चीमा की 24 अप्रैल को छपने वाली खबर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की जानिब से वजीर आजम को बुशरा बीबी और फराह खान की सरगर्मियों में आगाह किए जाने से चंद माह कबल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी एक दस्तावेज पेश की थी कि जिसमें उस्मान बुज़दार और एहसन गुज्जर की करप्शन के हवाले से मालूमात मौजूद थी। उस वक्त इमरान खान ने अपने वजीर आला उस्मान बुज़दार और फराह खान के शौहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। खबर के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से शेयर किए जाने वाले शवाहिद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वसूल किए थे, मगर जनरल फैज ने यह सोचा कि वजीर आजम को आगाह करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये ऐसी सरगर्मियों पर ध्यान नहीं देंगे। उमर चीमा की ही खबर के मुताबिक जनरल फैज की राय के बरखिलाफ जनरल बाजवा ने मालूमात शेयर की क्योंकि उनकी शुरू से यह राय थी कि बुज़दार वजीर आला के ओहदे के लिए अच्छा इंतखाब नहीं है। खबर में एक जराए का हवाला भी देते हुए कहा गया है कि जब जनरल बाजवा ने मालूमात शेयर की तो उनका कहना था कि बुज़दार ना सिर्फ नाअहल शख्स है बल्कि अपने अहले खाना और फराह खान के शौहर एहसन गुज्जर के साथ मिलकर करप्शन कर रहे हैं। एहसन गुज्जर बुशरा बीबी के करीबी साथी हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। जनरल बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान से कहा कि ये मत पूछें कि ये सारा पैसा आखिर गया कहां, क्योंकि ऐसा करने से आपको शर्मिंदगी होगी। जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन फिर जब जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI इमरान खान से मालूमात शेयर की तो इमरान खान गुस्से में आ गए और जनरल बाजवा से उनकी शिकायत की और उन्हें हटाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने तकर्री के महज 8 माह बाद जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI ओहदे से हटा दिया। इमरान खान को करप्शन सबूत देखकर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने छुट्टी यानी कि इतवार के दिन ही खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया और जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खान साहब थे, उनको जब उस वक्त के DGISI लगे थे उसके बाद मेरे ख्याल में उनको यही था कि मैं जो चाहूंगा उनसे वो करवाऊंगा। जनरल साहब शायद और मजाज के थे, उन्होंने वो काम नहीं किया जो उससे पहले जनरल फैज कर रहे थे जो आज के आर्मी चीफ हैं। उन्होंने जब उनको ये बताया कि आपके घर में वो माल भी मौजूद है जो कि रिश्वत के तौर पे लिया गया है और रिश्वत भी आपके घर में मौजूद है, तो वो खान साहब के लिए शायद बहुत ज्यादा था एब्जॉर्ब करना। खान साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो उनको जनरल फैज की तरह का कोई शख्स समझ रहे थे जो हो सकता है वो समझ रहे हो कि ये भी चूंकि आर्मी चीफ बनना चाहता है तो शायद मेरे साथ उसी तरह अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना चाहता है। तो उन्होंने उनको कहा कि आप यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट वर्क फॉर यू, आई वर्क फॉर माई कंट्री। मेरे ख्याल में वो जवाब इमरान खान साहब के लिए कबूल करना पॉसिबल नहीं। खान साहब उनकी जो भी जवाब था जनरल बाजवा का वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वो उनको फौरी रिमूवल चाहते थे, तो जो उनका हो गया। I don't work for you, I work for Pakistan.
नाज़रीन, यहाँ ये भी एक हकीकत है कि साबिक वज़ीर आज़म अपने दौर में करप्शन को सबसे बड़ा मसला समझते थे, मगर उनका अमल इसके बिल्कुल बरखिलाफ रहा, क्योंकि दौरान इक़्तिदार फराह खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्वेस्टिगेशन भी दूर की बात है, बल्कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद तक फराह बीबी का दिफा करते रहे। रमा साल 28 अप्रैल को नैब की जानिब से फराह खान के खिलाफ नामालूम ज़राए आमदन से असासे बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात के तहत तहकीकात का आगाज हुआ तो इमरान खान खुद फराह गोगी के दिफा में सामने आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यकम मई को यह कहा कि ये जो आपने फराह खान पर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखा दीजिए कि कोई केस बन सकता है। पहले कहा गया नामालूम ज़राए आमदन की मदद से असासे बनाना, ये कानून सिर्फ अवामी ओहदा रखने वाली शख्सियात पर लागू होता है। वो कौन सी कोई MNA है या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, वो तो गुज़िश्ता 20 साल से रियल एस्टेट का काम करती हैं। इमरान खान साहब ने इसे इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि फराह का क्या कसूर है, बुशरा बेगम बहुत कम लोगों से मिलती हैं, उनमें से वो सबसे ज्यादा जिससे मिलती हैं वो फराह खान है और ये कनेक्शन है। लेकिन जिस वक्त फराह गोगी का नाम मीडिया की जीनत बन रहा था, तब उस वक्त के तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्हें पहचानने से भी इनकार करते थे। वगैरह सवाल किया गया और खान साहब भाग गए, तो आपको नहीं लगता इस पर जवाब किससे सवाल किया? फराह गोगी के हवाले से जो सवाल हुआ, क्या सवाल पूछा गया कि ये कौन है, हमें क्या पता। हालांकि 13 जून को द न्यूज और जंग में छपने वाली कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर अक्सर बनीगाला आते थे, लेकिन इस जोड़े का दाखिला कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि इन दोनों से वजीर आजम हाउस बनीगाला के रिहायशियों जैसा सलूक किया जाता था। तहरीक इंसाफ के पौने 4 साल दौर में ऑपोजिशन फराह गोगी, बुशरा बीबी और इमरान खान को एक गैंग का हिस्सा करार देती रही। कोई ट्रांसफर, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फराह को करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। कोई SHO पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फराह को रिश्वत दिए बगैर। और तुम्हारे पीछे कौन था, तुम्हारे आगे कौन था, तुम किसकी फ्रंट पर्सन थी, सब आएगा सामने। लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी थे कप्तान। तहरीक इंसाफ दौर में ही यानी 2019 में फराह खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ 87 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के साथ साथ उस्मान बुज़दार का नाम सबसे ज्यादा लिया गया। उस्मान बुज़दार इमरान खान को इस कदर प्यारे थे कि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ, ऑपोजिशन, हत्ता कि अपनी जमात के अहम तरीन लीडर्स की मुखालिफत और नाराजगी मोल ली, लेकिन बुज़दार साहब को नहीं हटाया। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे, उनके साथ बुशरा बीबी और फराह गोगी का नाम आता रहा, मगर इमरान खान उनका दिफा करते रहे और इसकी वजह उस्मान बुज़दार साहब थे। ये बातें भी पंजाब में जबान ज़द आम रही कि उस्मान बुज़दार इमरान खान की नहीं बल्कि बुशरा बीबी और फराह गोगी के नामजद वजीर आला है। इमरान खान ने मुतअद्दिद बार यह भी कहा कि मैं तो उस्मान बुज़दार को जानता ही नहीं था, लेकिन एहसन जमील गुज्जर ने एक इंटरव्यू में यह इंकशाफ किया कि वो उस्मान बुज़दार को पहले से जानते थे। जब तक उस्मान बुज़दार वजीर आला रहे तब तक फराह गोगी का नाम उनके साथ आता रहा। मशहूर जमाना तोशा खाना की महंगी घड़ी की दुबई में फरोख्त में भी फराह गोगी साहिबा का नाम सामने आया। फराह गोगी ने यह घड़ी $20 लाख में मुबैना तौर पर फरोख्त की कि जिसकी मालियत 2019 में करीबन 28 करोड़ रुपए बनती थी। घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक ने दावा किया कि नेशनल टेलीविजन पर आकर न सिर्फ वो घड़ी दिखाई, बल्कि उमर फारूक के मुताबिक घड़ी की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम थैलों में भरकर फराह गोगी बनीगाला लेकर आई। नाज़रीन, ऑपोजिशन सेल गर्ल से करप्शन की बेताज शहजादी का यह सफर बार बार हाईलाइट करती रही। सहाफी ये सवाल पूछते रहे, अस्करी हुक्काम सबूत पेश करते रहे, लेकिन शायद ये किसी फिल्मी किरदार से मुख्तलिफ नहीं कि जिसमें उस वक्त का हुक्मरान तबका भी बराबर शरीक रहा। लाइफस्टाइल बदल गया, बैरूनी ममालिक के दौरे, हाई क्लास में सफर, बिजनेस टाइकून्स और इक्तदार के कॉरिडोर्स में रहने वाली बड़ी बड़ी शख्सियात से जाती मरासिम ने फराह गोगी को मशहूर कर दिया, लेकिन हुकूमत के जाते ही फराह गोगी मुल्क छोड़कर चली गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फराह गोगी और उनके शौहर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि फराह गोगी के अकाउंट में गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान 84 करोड़ 70 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं और ये उनके मालूम शुदा आमदन के जराये से मुताबिकत नहीं रखते। ये रकम उनके जाती अकाउंट में जमा करवाई गई और जमा करवाने के फौरी बाद इसे निकाल भी लिया गया। 2018 से पहले फराह गोगी के कुल असासे 5 करोड़ रुपए मालियत के थे, मगर इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के बाद फराह गोगी के असासे बढ़कर 98 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन अब जो ताजा दादोशुमार सामने आए हैं वो रोंगटे खड़े देने के लिए काफी हैं। सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक फराह गोगी ने 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासे खुद तस्लीम किए और फराह गोगी के गैर जाहिरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए के हैं। ये असासे फराह गोगी की जाती मलकियत है, जबकि एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं।
SECP کے ریکارڈ کے مطابق فرح گوگی کئی کمپنیوں میں حصے دار ہیں. غوثیہ بلڈرز, البرق ہاؤسنگ سوسائٹی لمیٹڈ, البرق فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ, الموئز ڈیری اینڈ فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ, ڈیان پراپرٹیز لمیٹڈ, ڈاکٹرز کلینکل کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ, سینا توریا ہاسپٹل مینجمنٹ کمپنی میں فرح گوگی شراکت دار ہیں. مگر اس کے بالکل برعکس ان کے ہسبینڈ, ان کے میاں جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے انکاری رہے ہیں ماضی میں. تفصیلات کے مطابق فرح گوگی نے 19 جولائی 2021 کو پراپرٹی ٹائکون سے 240 کنال زمین اپنے نام کروائی. ان تفصیلات کے مطابق بھاولپور اور گجرانوالہ میں فرح گوگی کی زرعی زمین ملکیتی ہے مگر غیر ظاہر شدہ ہے. فرح گوگی کی اسلام آباد اور لاہور میں رہائش اور کمرشل جائیدادیں ملکیتی ہیں مگر غیر ظاہر شدہ ہیں. چکری میں 200 کنال زرعی زمین فرح گوگی کی ملکیت ہے مگر غیر ظاہر شدہ ہے. تفصیلات کے مطابق فرح گوگی, احسن گجر, ان کے شوہر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں اور ان اکاؤنٹس کی کل مالیت 14.5 ارب روپے بتائی جا رہی ہے. ہوش شبہ انکشافات ہیں. ان انکشافات کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ فرح گوگی پر قانون کا ہاتھ کب پڑتا ہے, اور اگر فرح گوگی قانون کے شکنجے میں آ جاتی ہیں تو پھر اس کہانی کے پس پردہ کرداروں کو بے نقاب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل IPP اون چودھری صاحب, سابق ڈائریکٹر جنرل نیب اور PTI کے رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی, فیاض الحسن چوہان صاحب اور نبیل گبول صاحب. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اون چودھری صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ آپ وہ شاید واحد شخصیت ہیں جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے نکاح پر بھی موجود تھے جدہ فرح گوگی صاحبہ سب سے پہلے منظر عام پر آئیں اور رجسٹرڈ ہوئیں. آپ کو کس پوائنٹ پہ پتہ لگا کہ کہیں نہ کہیں معاملات میں بگاڑ ہے؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, وہ جو ان کا کردار تھا, جو ان کا رول تھا, اس سے ان کو جتنا نقصان ہوا ہے اور جتنا انہوں نے تاریخ میں پاکستان کا نقصان کیا ہے, ایک ڈمی وزیر اعلیٰ کو بٹھا کر پیچھے سے ساری حکومت چلانا, ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا, پیسے لے کر DC DPOs تک کو ٹرانسفر کرنا, پوسٹنگ دینا, آئی تھنک اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ٹائم نہیں آیا, اور نہ ہم نے کبھی دیکھا پچھلے 10 سالوں میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ایک خاتون کو پیچھے بٹھایا جائے اور ایک وزیر اعلیٰ کو آگے روبوٹ کی طرح چلایا جائے. تو یہ بڑا ایک تاریخ کا بڑا آپ سمجھ لیں کہ تکلیف دہ جو وقت تھا وہ تھا. اون آپ بتائیے گا کہ آپ کو خاتون کی انفلوئنس یا ان کا جو ڈیپتھ تھی انفلوئنس کی, یا جو ان کا ایکسٹینٹ تھا اثر کا, اور آپ نے کیونکہ بشرا بی بی کا بھی ذکر کیا, آپ کو 2018 یا 2019 میں کب اندازہ ہوا کہ یہ کتنا گہرا اثر ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ کردار جو آج سامنے آ رہے ہیں, جو لوٹ مار انہوں نے کی اور جو سامنے پیپر پہ آن ریکارڈ آ گیا, جو عوام دیکھ رہی ہے, جو کارنامے انہوں نے کیے, بزدار کو ایک ڈمی بٹھا کر پیچھے سے ساری ٹرانسفر پوسٹنگیں خود کرنی, تو یہ چیزیں تو سامنے تھیں. کیونکہ اگر دیکھیں میں اپنی ذات کی بات کروں تو میرا تو ایک بڑا ٹرسٹ کا ریلیشن تھا جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے. لیکن جن لوگوں نے وارداتیں کرنی تھیں, جنہوں نے اپنے جو بھی چکر چلانے تھے, تو میں تو ان لوگوں کے لیے ایک ہرڈل تھا. تو یہ ہرڈل دور کرنی تھی, تو انہوں نے یہ کام سب کرنے تھے. آج لوگ دیکھ رہے ہیں, قوم دیکھ رہی ہے. نہیں, مگر اون چودھری صاحب یہ ثابت کرنا ہوگا, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ فرنٹ مین تھی سابق وزیر اعظم کی یا بشرا بی بی کی, یہ ثابت کرنا ہوگا. یہ ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ اثاثے اور تفصیلات تو اپنے تئیں صحیح ہیں اور یہ ول بی ٹیکن ٹو کورٹ, بٹ اس کنیکشن کو کیسے ثابت کریں گے کہ کس کے عوض یہ کام ہو رہا تھا اور اس کا اصل بینیفیشری کون تھا؟ دیکھیں, یہ تو اب جو قانون جانتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, وہ کریں گے. میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, اور آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو ان کے ایسٹ سامنے آ رہے ہیں, تو ان کو ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی صفائی دینی پڑے گی. یہ ایسے تو نہیں بن گئے نا سارے ایسٹ, یہ سب کچھ ایسے تو نہیں آ گیا سامنے. یہ کوئی لوٹ مار ہوئی ہے تو یہ سب کچھ بنا نا. جو ان کو پروو کرنا ہے, جو عدالت کو دکھانا ہے, وہ تو اگر اتنے سچے ہیں تو واپس پاکستان آئیں, پاکستان آ کے حساب دیں ان سب چیزوں کا. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو یہی آپ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا
جی، اور میں ایک ڈمی کو وزیر اعلیٰ بنایا. میں اس سے آپ کی ایکسٹینٹ پوچھوں گی. یہ مبینہ جو کرپشن ہوئی ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کے عوض اور اراضی کے اندر، یہ اس کی ایکسٹینٹ پوچھوں گی. بہت سے بڑے نام بھی سامنے ہم نے دیکھنے کو ملے، مگر بریگیڈیئر صاحب بتائیے گا، آپ تو بڑا گہرا احتساب کا کام کر چکے ہیں، تو آپ ود ان دا پارٹی یہ چیزیں نہیں دیکھ سکے یا بھانپ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی کہ حضرت شہزادی صاحبہ کی جو ہے نا وہ ذاتی تعلقات صاحبہ کے ساتھ ضرور تھی، لیکن وہ پی ٹی آئی کی ممبر نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنل تعلقات تھے. دوسری بات یہ ہے کہ 17 مہینے گزرے ہیں، ان کو کیس بنانا چاہیے تھا، ان کو ریپیٹریٹ کرنا چاہیے تھا، کیس لانا چاہیے تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ. ابھی ٹیکنیکلی اور لیگلی اگر آپ دیکھیں تو وہ شی از اے سویلین، شی از ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر. تو یہ کہہ دینا جو عوام کا پیسہ انہوں نے کھایا ہے، لوٹا ہے، یہ تو بے بنیاد سی بات ہو جاتی ہے. یہ میکسیمم بات یہ ہوئی ہے کہ جو انہوں نے ایسٹس اپنے ڈکلیئر کیے ہیں، شیورلی ان کی انہوں نے سورس دی ہوگی، اور اگر وہ ڈکلیئر نہیں کیے تو یہ ایف بی آر کا کیس بنتا ہے مس ڈکلیریشن کا، اور مس ڈکلیریشن کا یا ایویژن آف ٹیکس کا بنے گا کیس ٹیکنیکلی اسپیکنگ. سر 15,000% غیر ظاہر اثاثے بڑے ہیں، 420% ظاہر شدہ بڑے ہیں 3 سالوں کے اندر. یہ بڑے ہیں نا، میں بتاتا ہوں بڑے اسی. اور یہ بھی ایک فقط حسین اتفاق ہے کہ وہ ان کی قریبی سہیلی بشرا بی بی کے خاوند کے ٹینیور میں ہی بڑے. جی بات تو سن لیں نا پوری. بات یہ ہے کہ بیچ میں انہوں نے ایمنسٹی جو اسکیم آئی تھی، جی جی بالکل، اس سے کیا کرتے ہیں لوگ کے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو آپ پھر ریکارڈ. سر ایمنسٹی اسکیم کے اندر بھی بریگیڈیئر صاحب اگر آپ اجازت دیجیے، توشہ خانہ کے ریاستی جو گفٹس تھے ان کی مالیت بھی جو ہے وہ 49 کروڑ کے عوض بن رہی ہے. یہ تب بھی اپریل 2019 کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ڈیل ہوئی تھی، عمر فاروق نے کہا، اور مئی کے اندر ہم نے جا کے دیکھا کہ فرا گوگی صاحبہ نے یہ ایمنسٹی اسکیم اویل کر لی، اور لگ بھگ اسی اماؤنٹ کی 28 کروڑ روپے کی جو تب کی بنتی تھی. ٹھیک ہے انہوں نے ایسے بنائی تو ان کو جوڑیں نا، آپ کنیکٹ کریں لیگلی بشرا بیگم کے ساتھ کہ جناب انہوں نے یہ بینیفٹ یہاں پہ لی ہے. عمران خان کے ساتھ جوڑیں گے عمران خان نے یہ بینیفٹ لی ہے، یا ان کے آفس کو کیسے مس یوز کیا گیا، وہاں سے کیا آرڈر پاس کیے گئے، وہاں سے یہ سارے معاملات جوڑیں. جب تک ان کو کنیکٹ نہیں کریں گے بے بہا لوگ ہیں جن کے. اچھا، اب اس کنیکشن کا ہی میں آن سے پوچھ رہی تھی، مگر بریگیڈیئر صاحب ہمیں تو بہرحال یہ الگ کہانی ہے کہ پی ٹی آئی نے تو بتایا تھا ہمیں، خان صاحب نے بار بار کہ ایمنسٹی میں کس طرح کرپشن کا کالا دھن سفید کر لیا جاتا ہے اور کتنی بری بات ہے. بٹ چلیں دیٹس انادر ٹاپک کہ خود ایمنسٹی کے اندر اپنے ہی سارے دھل گئے. بٹ چلیں دیٹ واز اسٹل لیگل کیونکہ متعارف کروا دی گئی تھی یہ اسکیم. مگر آن جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کنیکشن کس طرح لنک کریں گے، ایک عام شہری نے یہ چیزیں پیسے بنائے بھی، ایک سویلین نے وہ کہہ رہے ہیں یہ کام کیا، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کنیکشن کس طرح جوائن کریں گے. اور یہی بات ان کا پبلک آفس ہولڈر نہ ہونے کی بار بار سابق وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے رہے. میں آپ کو آج ایک اور ایک بات خبر دوں، اور یہ جو صاحب بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو اپنے بھائی کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید ان کے علم میں نہیں ہے کیونکہ نیا شاید ان کے پاس یہ کچھ آیا ہوگا ڈیفینڈ کرنے کا چیپٹر. فرا گوگی صاحبہ نے جب سینٹ کا الیکشن تھا اپنے پیپر نامینیشن کے لیے کاغذ جمع کرائے تھے پی ٹی آئی کی سینیٹر بننے کے لیے. ٹھیک، کیا ان کے علم میں ہے؟ آپ نے کوئی کہانی آپ سنا دیں جو ہے. اس کے بعد پارٹی کی ریزرویشن آئی، پارٹی کی طرف سے ایک ریئیکشن آیا اور ان کو پھر وڈرا کیا گیا. یہ جرم ہو گیا، سینیٹر نہ بنے صاحبہ. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سی ایم ہاؤس میں آپ کے جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی، جتنے سیکٹریز، اینی وے میں اس بات کی ڈیٹیل بھی نہیں، کیونکہ آئی واز ایڈوائزر. مجھے ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں اس بزدار کی گورنمنٹ میں ایڈوائزر تھا. ٹھیک ہے، اور پھر میں آج بھی ساری زندگی سب کے سامنے یہ ریگریٹ کروں گا کہ مجھے ٹرانسفر پوسٹنگز کا آن بتائیے. آپ ادھر مشیر بھی تھے سر، یہ رضوان گوندل صاحب کی بھی ڈی پی او پاک پتن کی حیثیت سے تبادلہ ہو گیا. اس کے بعد ایک بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر فرح خان صاحبہ کی طرف سے بی بی اور ادھر سے آپ کے طاہر خورشید صاحب کے پاس دیا جاتا تھا. یہ ساری منی ٹریل موجود ہوگی لین دین کی جو یہ الیج ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سب آئے گا.
جو وہاں تھے جنہوں نے مال کھایا وہ سب اپنی سٹیٹمنٹ لکھوا چکے ہیں. اب تو صرف منظر عام پہ آنے کی دیر ہے. اب قوم دیکھے گی اور یہ تماشا دیکھے گی کہ پاکستان اور پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کیسے مذاق کیا گیا. اور میرے خیال سے آنے والے وقت میں اپنے پنجاب کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جو ان کے ساتھ اس پچھلی حکومت نے مذاق کیا بزدار جیسے شخص کو بٹھا کے. مجھے آن بتائیے, میرے خیال سے یہ آن بتائیے گا کہ ڈی پی او ایس ایچ او یہ پوسٹر ٹرانسفر کے کتنے پیسے تب لیے جاتے تھے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں میں کوئی فگر آپ کو نہیں دے سکتا, لیکن یہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ 6 مہینے سے زیادہ تو کوئی ڈی سی رہتا نہیں تھا کسی ڈسٹرکٹ میں. 6 مہینے سے زیادہ کوئی ڈی پی او نہیں رہتا تھا. میں ایک بات, کیونکہ آئی ایم فرام لاہور, ٹھیک ہے, پنجاب سے میرا تعلق ہے. 2008 اور 2018 10 سال مجھے یہ کہنے کے لیے میں کوئی بات ایسے نہیں کہنا چاہتا, کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ کسی ڈی پی او ڈی سی او نے پیسے لے کے ٹرانسفر کروائی ہو اپنی. لیکن میں آپ کو ایسے کئی بیوروکریٹس کے, کیونکہ ان کے وہ عزت دار لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لگتے نہیں تھے اس وجہ سے, کیونکہ ہم سے سیدھے پیسے مانگے جاتے تھے. اور بزدار صاحب اس کے اوپر ان تھے تمام تر تفصیلات میں, مگر خان صاحب انکاری تھے, ڈینائل میں تھے. ابھی وہ جو وسیم اکرم پلس ہے نا, وہ جو آ کے انکشاف کریں گے تو یہ پھر آپ دیکھیں گے وہ کس کس کے نام لیں گے, اور وہ کہاں تک وہ زمان پاک کا نام لیتے ہیں, وہ کہاں کے نام لیتے ہیں. اور چودھری صاحب آپ کا ایک اور بھی انکشاف آیا تھا کہ رات کو بنی گالا میں خواب آتا تھا, صبح لاہور میں بیگ آ جاتا تھا, یہ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ ایسا مذاق ہوا کہ اگر کسی کو وزیر لگنا ہے تو وہ خواب میں بشارت ہوتی تھی, وہ صبح وزیر لگ جاتا تھا. اور وہ وزیر لگتا تھا لیکن وہ پتہ چلتا تھا کہ پیچھے سے لاہور میں بیگ جاتا ہے. اور بیگ پکڑنے والی صاحبہ کے آج اثاثے آپ نے دیکھ لی ہیں. تو ایسا مذاق ہوا ہے پنجاب میں, ایسا مذاق ہوا ہے پاکستان میں. بریگیڈیئر صاحب یہ بہت مشکل مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ کے لیے, کیا کہیں گے؟ اب کی آواز کٹ رہی ہے, یہ جو باتیں صاحب کرتے ہیں, آواز آ گیا؟ جی آ رہی ہے بریگیڈیئر صاحب. یہ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل یہ مانو ہم سچ مان لیتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ پوسٹنگ ہوتی تھی, ان کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا تھا. تو اس کو کنیکٹ کرنا بشرا بیوی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, چیف منسٹر کے ساتھ, دس از ویری امپورٹنٹ لیگلی اسپیکنگ. جب تک کوئی کک بیکس, فلو آف منی, ٹرانزیکشن اس طرح کی یہ ثابت نہیں کریں گے تو کس طرح بنتا ہے؟ یہ تو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہی بن جائے گی کہ ہاں ان کے کہنے پہ پوسٹنگ ہوتی تھی, ان کے کہنے پہ یہ ہوتا تھا, اور لوگ آگے کہیں گے جی ہم نے کہا تھا تو اس طرح پوسٹنگ ہوگی, ہمیں پیسے دیے تھے تو پوسٹنگ ہوگی. لیکن اس کو میرا خیال لیگلی اسپیکنگ ثابت کرنا لازمی ہے. خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ نبیل گبول صاحب بھی موجود ہے. گبول صاحب بتائیے, پی ٹی آئی کے اوپر کڑا وقت آ گیا ہے, لیکن آج کے جو انکشافات آئے ہیں اس سے آپ مزید گھیرا تنگ ہوتے دیکھ رہے ہیں سابق وزیر اعظم پر؟ میں دیکھیں نا, پہلے دن سے جب ہم یہ بات کرتے تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. یہ اثاثے, یہ پیسے, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ مڈل مین جو تھا وہ عثمان بزدار تھا, لیکن ڈائریکشنز جو ڈائریکٹرز آتے تھے وہ اسلام آباد سے, پرائم منسٹر ہاؤس سے آتے تھے. اور یہ باتیں ہم پہلے کر چکے, لیکن کوئی ہم پہ بھروسہ نہیں کرتا. جو یہ کہتا ہے کہ جی میں ملک کے اندر سے کرپشن ختم کر دوں گا, میں ملک کے اندر سے بے روزگاری ختم کر دوں گا, وہ سب چیز میں جو ہے اس کی سارے جتنے بھی باتیں جھوٹ نکلے. اور کرپشن کا میں سمجھتا ہوں یہ میگا کرپشن جو ہے, اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میگا کرپشن جو فراغ ہوگی کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں اب کھلنے والی ہے کہ کون کون پیسے لیتا تھا, یہ سب کے نام ابھی آنے والے ہیں. تو آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں, کم سے کم ایٹ لیسٹ یہ تو بات ثابت ہو گیا کہ جو ہمیں چور چور کہتے تھے خود چور نکلے. اب چور نے مچایا شور والی بات ہے, اب ان کو بھگتنا تو پڑے گا. خام خواہ لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا, ان کے اوپر نیب کیسز بنانا, نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرنا. آج وہ دیکھ لیں گے فراغ گوگی کے جو یہ اثاثے ہیں یہ کس کے ہیں. یہ صرف فراغ گوگی کے نہیں ہیں, یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہنے والی یا رہنے والا دونوں شخص کے ہیں.
تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں بالکل سب سے پہلے تو فرح گوگی کو واپس لانے کے لیے ریڈ وارنٹ ایشو کیا جائے، انٹرپول سے رابطہ کیا جائے، جس ملک میں ان کو اریسٹ کیا جائے، اور وہ خود جب اریسٹ ہوگی وہ بتا دے گی کہ یہ اثاثے کس کے. تو دیکھتے ہیں اب یہ حکومت کیا کرے گی. مگر قبول صاحب، یہ تو اب جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے، یہ لنک ثابت بھی کرنا ہوگا کہ وہ فرنٹ پرسن کا کردار ادا کر رہی تھی. فقط ایک عام شہری یا ایک سٹیزن ہونے کے ناطے یا کسی کی دوستی کے بیسس کے اوپر یہ لنک نہیں ثابت ہو سکے گا. ڈائمنڈ کی انگوٹھی چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ بھی کوئی پچھلے 3 سال پہلے یہ آڈیو لیک ہوا تھا. تو اس وقت کی یہ جو باتیں آج ثابت ہو رہی ہیں، بات یہ ہے کہ یہ ایویڈنس یہ پروف کرنا پڑے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ساتھ تھے یا نہیں تھے. یہ تو بات ایک مذاق ہی لگ رہا ہے. بغیر پرائم منسٹر کے اپروول کے، بغیر چیف منسٹر کے اپروول کے یہ فرح گوگی تو کوئی منسٹر نہیں تھی یا کوئی ان کے پاس ایسا عہدہ تھا نہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ سب کو پتا تھا کہ شی واز دی فرنٹ لیڈی. تو فرنٹ لیڈی آف پرائم منسٹر ہاؤس، اور جس میں پرائم منسٹر ہاؤس کے رہنے والے جو دونوں امپورٹنٹ شخصیت تھے ان کی ہے. اب بات یہ کہ یہ ایویڈنس کے چکر میں رہیں گے تو اس ملک کے اندر کس نے ایسا کرپشن کو جو ہے ثابت کر لیے وتھ ایویڈنس کے جی یہ ایویڈنس. اور یہ اب یہ دیکھیں ہمارے اداروں کو چاہیے، ہمارے اداروں کے پاس بہت سارے آڈیوز ہیں، ہمارے اداروں کے پاس بہت سارے ویڈیوز بھی مجھے پتا چلا ہے، اور ان کی یہ لین دین، اور جب ہمارے اداروں کی طرف سے یہ نکلے گی بات، جب لیک ہوگی تب دنیا کو پتا چلے. لیکن اب کم سے کم عمران خان یا پی ٹی آئی والے یہ نہیں کہے کہ ہماری پارٹی کرپٹ نہیں تھی. اب یہ ہے کہ یہ کرپشن کو ثابت کرنا جو ہے یہ اداروں کا کام ہے. ہم اس کے اوپر نہیں کہ دیکھیں الیکشن سر پر ہے، ہم نہیں کہتے کہ کسی پارٹی کو یا کسی پارٹی کے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرے اس بنیاد کے اوپر. ہم تو کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، سب کو اجازت ہونا چاہیے، الیکشن کا پھر مزہ ہے. اون چودھری صاحب یہ فرمائی دیجیے گا کہ اب یہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ اثاثوں کی، پنجاب بیوروکریسی کی بھی باتیں پہلے بھی زبان زد عام تھیں، مگر ان دس پروسیس سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس لمبا بھی چل سکتا ہے، وہ واپس آئے نہ آئے، انکاری بھی ہیں، وہ انٹرویوز بھی دیتے رہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. مگر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت نہیں تو چیئرمین کے لیے یہ مشکل ثابت ہو سکتی ہیں یہ ساری تفصیلات؟ دیکھیں اگر تو ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے تو آئیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. اپنے اگر سمجھتے ہیں یہ جھوٹے الزامات ہیں، یہ اثاثے کیسے بڑھے ہیں اس خاتون؟ بریگیڈیئر صاحب آپ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فرح خان کو اور ان کے شوہر کو واپس آنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ آپ قانونی راستہ اختیار کریں، چاہیے میں چاہوں یا آپ چاہیں کوئی اور چاہے، کیوں آپ کیس بنائیں، کورٹ میں لے جائیں، ریڈ وارنٹ ایشو کروائیں دونوں کے، ان کو ملک میں ریپیٹریٹ کریں، کیس چلائیں ان کے اوپر اور ان کو سرے عام سزا دیں، پھانسی دیں. جو آپ کو جس طرح چودھری صاحب نے بتایا بھی سر کہ ان کو تو سینیٹرشپ کا ٹکٹ ملنے والا تھا، وہ تو پارٹی نے احتجاج کیا، سو یہ بس ذاتی مراسم نہیں تھے، یہ تو آفیشلی پارٹی کے اندر بھی انگریشن تھی. سے اگین آپ کی آواز کٹ گئی تھی. پارٹی کے ساتھ ان کے سر وہ سینیٹرشپ کی خواہاں تھیں، سینیٹ کا ٹکٹ مل رہا تھا انہیں. دیکھیں یہ باتیں ساری ان کا پروف کوئی نہ ہو، ثابت نہ ہوں تو ایسے کہہ دینا کہ وہ سینیٹر کے انہوں نے اپلائی کیا تھا پھر واپس کر لیا گیا. ہو سکتا ہے پارٹی نے کہا ہو کہ ہم آپ کو سینیٹر سیٹ نہیں دیں گے یا کوئی اور مسئلہ ہو، انہوں نے یہ کر لیا ہو کہ جی انہوں نے کیونکہ ڈکلیئر کرنے تھے لہٰذا اس وجہ سے وہ بھاگ گئیں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو سن سکتے ہیں آپ، لیکن کے اوپر مزید کمنٹ کچھ نہیں کر سکتے. بریگیڈیئر صاحب یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ کے چیئرمین کے لیے؟ 0، بیکاز لیگلی جب تک آپ کنیکٹ نہیں کریں گے کسی ٹرانزیکشن کو، مس یوز آف آفس کو، اگر آفس انسٹرکشن پرائم منسٹر کی آفس سے نہیں ایشو ہوئی، کہیں اور سے نہیں ہوئی، تو یہ ساری کہانیاں ہیں، رام کہانیاں ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی موجود ہے. چوہان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا یہ ہوش شبہ انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو کب پتا چلا کہ فرح خان صاحبہ کی حیثیت اتنی زیادہ بڑی تھی اور ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ وسیع تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم 4.5 سال وہاں پر بیٹھے رہے، ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی خبر ملتی تھی کہ بشرا بی بی کے میاں خاور مانیکا صاحب، ان کا بیٹا علی موسیٰ، ان کا بھائی ابراہیم جناب مانیکا، ان کا فلاں رشتہ دار، ان کی یہی سہیلی، ان کے جناب صبح دوپہر شام ہم ساری چیزیں سنتے تھے.
اور دبے لفظوں میں پارٹی کے اندر جناب مختلف فورمز میں چیزیں بھی ڈسکس ہوتی تھیں، لیکن ہمیں ہر روز بتایا جاتا تھا کہ جناب اس سے بہترین ارینجمنٹ پنجاب کے اندر کوئی نہیں ہے، اور بزدار صاحب ماشاءاللہ وسیم اکرم پلس ثابت ہوں گے، اور ہر آنے والا دن جو ہے نا کوئی نہ کوئی بہتری کا پیغام لے کر آئے گا ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے۔ اور چیئرمین تحریک انصاف اگر کوئی کسی دبے لفظوں میں بھی ان کے اوپر کرٹیسزم کرتا تھا تو اس کو شٹ اپ کال دے دیا کرتے تھے۔ اب آج جتنا سارا اسکینڈل سامنے آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیز نئی نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے نا ان کو، فرح صاحبہ کو یا جناب بشرا بی بی کے رشتہ داروں کو، نہیں، اصل مورد الزام اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو وہ چیئرمین تحریک انصاف ہے۔ آپ مجھے آپ ایک چیز بتاؤ کہ آپ اقتدار میں ہو، کسی کرسی پہ بیٹھی ہو، آپ کے میاں، آپ کا بھائی، آپ کے بیٹے اگر سپوز لوٹ مار کر رہے ہو، تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں، یا میں اگر اقتدار میں ہوں، میں وزیر مشیر ہوں اور میری مسز اور میرے بچے، قطع کلامی ماں مجھے بتائیے گا کہ دیکھیں یہ پھر بھی ثابت تو کرنا ہے نا کورٹ آف لا میں۔ اب نیٹ ورک کا بتائیے گا، کیونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ تھے، آپ پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے، ترجمانی کرتے تھے، وہ نیٹ ورک کیا تھا جس کے عوض آپ کہہ رہے ہیں مبینہ یہ ساری دولت کمائی گئی ہے؟ کیا فرح خان ٹو بی بی ٹو طاہر خورشید، یہ بڑے نام ہم نے سنے، ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس بنتا ہے، پی ایم ایل این کہتی رہتی ہے، یہ کیا نیٹ ورک تھا؟ دیکھیں مجھے اس فارمولے کا اتنا زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر پتا تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف کی ول، ان کی وش، ان کی مسز کا جناب سارے معاملات ان کی مسز کے ہیں۔ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں، اور مسز کے جتنے معاملات ہیں۔ اچھا مجھے اگر ایک چیز نہ پتا ہو کہ میرے گھر کے اندر میرا بھائی، میرا بیٹا فلاں 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 میری سیٹ کو، میری منسٹری کو، یا میری ایم پی اے شپ کو، یا میری ایم این اے شپ کو استعمال کر کے فلاں فلاں چیز کر رہا ہے، تو اگر کوئی مجھے آ کے بتائے گا تو آپ یقین جانیں مجھے احساس ہو جائے گا کہ کوئی چیز ہوئی۔ مجھے یاد ہے سر نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے قطع کلامی ماں سر، مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو حکومت کا حصہ تھے نا سر، اجازت دیجیے، آپ حکومت کا حصہ تھے تب، تو یو نیڈ ٹو ٹیل می کہ کتنی دیر آپ کو معلوم کب ہوا، کیا کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، کہ گواہی تو آپ دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگز کیسے متاثر ہو رہی تھی تب، یا کس کی ایما اور خواہش پہ ہو رہی تھی اور کیسے ہو رہی تھی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بشرا بی بی، ان کے ساتھ ان کی یہ سہیلی فرح صاحبہ، ان کے جناب پورا نیٹ ورک، عثمان بزدار صاحب، وہاں پر تو سارے اختیارات کنٹرول، اور سارے کے سارے جناب آپ کے بنی گالا سے، زمان پارک سے ساری چیزیں طے ہوتی تھی، ساری چیزیں وہاں سے ڈیل ہوتی تھی۔ اب یہ آج دیکھ لینا، آج آپ نے دیکھا 420% اثاثے بڑھ گئے، کہاں سے بڑھ گئے آپ بتائیں نا؟ اربوں روپے کی جناب مالیت کا جناب آپ کے 2018 کے اندر آپ کا بینک اکاؤنٹس کیا تھے اور ان کی جناب سٹیٹس کیا تھا، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ یہ اپنے آپ تو نہیں ہوا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ بشرا بی بی جب موو کرتی تھی تو ان کے ساتھ کون ہوتا تھا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ بشرا بی بی سارے معاملات کے اندر ان کی کیا انوالومنٹ تھی۔ اب آپ کو میں بڑی مزیدار بات بتاؤں، یہ اسی دفعہ جب حکومت بنی پچھلے سال، تو 2022 کے اندر 2021 کے اندر جب ہماری حکومت بنی چودھری پرویز لائی صاحب کی، مجھے انہوں نے منسٹری کے اندر نہیں رکھا کیبنٹ میں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بشرا بی بی نے چیئرمین تحریک انصاف کو کہا کہ فیاض الحسن چوہان کو آپ نے نہیں بنانا، کیوں؟ ان کا بیٹا جناب پنڈی کا ہمارا ایک جناب سینئر پارٹی کا جناب تھا جو میرا اینٹی تھا، اس کے ساتھ مل کے ٹھیکے تھے ان کے بڑی بڑی جناب ہائی ویز کے پنجاب کے اندر لیتے تھے کروڑوں اربوں روپے کے، وہ پارٹنر تھے، اور جناب اس کی سفارش کے اوپر جناب انہوں نے جا کے کہا کہ وہ فیاض چوہان جو 3 مہینے حمزہ کی حکومت میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے فرنٹ فٹ پہ جنگ لڑتا رہا، اور جتنے لوگوں کو منسٹر بنایا گیا سب کو سانپ سونگا ہوا تھا 3 مہینے، اپریل 2021 سے لے کے آپ کے 2022 سے لے کے آپ کے جناب اگست 2022 تک وہ تمام جو منسٹر بنے، میاں محمود رشید، میاں اسلم، جتنوں کے نام لیں گے، ایک لفظ 3 مہینوں کے اندر انہوں نے نہیں بولا، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ سر مگر آج تو میاں محمود رشید بھی پابندے سلاسل ہیں، فیاض حسن چوہان، علی عوان صاحب کی بھی خبر آ رہی ہے گرفتار ہو گئے ہیں، باقی سب بھی دیگر اڈیالہ جیل میں ہی آپ کے سابق قائد کے ساتھ موجود ہیں۔ بھیا دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، اب علی نواز اسلام آباد کے اندر جو ٹاپ کی 2 3 4 بندے تھے جن کو ڈائریکٹ انسٹرکشن جاتی تھی آخری 1.5 سال، مہر یہاں پر چیئرمین تحریک انصاف نے سلسلہ یہ رکھا ہوا تھا، جو لوگ تو کھل کے فوج کے ساتھ کھڑے تھے یا فوج کے حق میں بولتے تھے،
اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے، اپنی فیس بک کے ذریعے سے، اپنے انسٹاگرام کے ذریعے سے، اپنی جناب ٹاک شوز کے اندر فوج کی حمایت کرتے تھے، کہتے تھے ہمارا فوج سے جھگڑا نہیں ہے، فوج ہماری اپنی ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ان کو تو کر دیا گیا سائڈ لائن آہستہ 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 اس 1.5 سالوں میں. جو لوگوں کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں تھی، ان میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی سے ہٹ کے یہ جناب اپنے اپنے گلی محلوں میں یا اپنے شہر کے اندر یہ کھڑے ہونا، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں. جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، جن کی کوئی پولیٹیکل اپروچ نہیں تھی، جن کے متعلق چیئرمین تحریک انصاف کو پتا تھا یہ میری مرضی اور منشا کے مطابق یہ کہ برخلاف ہل بھی نہیں سکتے، تو چیئرمین تحریک انصاف نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ 2-3 ایم این اے، ایم پی اے یا ڈسٹرکٹ یا صوبائی یا مرکزی عہدیدار جو ان کے کاسا لیس تھے، جن کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، وہ رکھے ہوئے تھے. آخری 1.5 سال اور خصوصاً آخری 5-6 مہینے ان کو اسپیشل ڈائریکٹ انسٹرکشن جاتی تھی. اور پھر وہ جو مراد سعید کی بڑی مشہور زمانہ جو آپ کو گفتگو 9 مئی کے دن کی کہ جگہیں آپ کو بتا دی گئی ہیں، بس اب آپ نے ان جگہوں پہ جا کے جناب جانا ہے. وہ جگہ کن کو بتائی گئی تھی؟ وہ ان 2, 4, 6 ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو بندے تھے، ان میں سے علی نواز جو ہے وہ آپ کے اسلام آباد کی اس ٹیم کے بندہ تھا جناب. بریگیڈیئر صاحب علی نواز اور یہ تمام تر بندے فیاض الحسن چوہان صاحب انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ احکامات لے رہے تھے. جی آج اریسٹ ہوئے ہیں، بکل سے ہوئے ہیں علی صاحب، علی سے ان کے بھائی بھی اریسٹ ہوئے ہیں. I can't hear you properly, sir. نبیل گبول صاحب آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی. اس صورتحال آپ کو لگ رہا ہے کہ بلے کا نشان متاثر ہو سکتا ہے بیلٹ پہ؟ دیکھیں جی، مجھے بلے کا نشان تو بیلٹ پیپر پہ نظر بھی آ رہا ہے اور ہمارا ڈیمانڈ بھی ہے. اچھا، ہمارا ایز پاکستان پیپلز پارٹی ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں ہمارے جو مقابل پارٹی ہے اس کو جو ہے بینڈ کیا جائے تاکہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ملا. ہم کہتے ہیں مقابلہ ہونا چاہیے، مقابلے کے بعد ہم جیتیں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ہم تو پیپلز پارٹی نے یہی ڈیمانڈ کی ہے، لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونا چاہیے، سب کو اجازت ملنا چاہیے. اب باقی جو بات ہے ان لوگوں کی آپ نے جو نام لیے ذکر کیے، ان کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں یا کسی ایسے ایکٹیویٹیز میں یہ انوالوڈ ہے، مے 9 کے ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے، یا جو یہ کرپشن نکلے اس کے اندر انوالوڈ ہے، انہوں نے جھوٹ بولا اپنے اثاثے کے حوالے سے، تو ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ تو بنتی ہے ان کے اوپر، تو ظاہر ہے وہ تو ڈسکوالیفیکیشن میں چلے جائیں گے. لیکن ایز اے پارٹی بلے کا نشان میں سمجھتا ہوں کہ بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے، پھر مقابلے کا مزہ آتا ہے. اگر رنگ میں آپ کو ہاتھ باندھ کر کسی کو جو ہے آپ پہلوان بنا کے رنگ میں ڈال دیں اور پھر وہ مکے کھاتا رہے تو یہ مزہ نہیں آتا ہے. آپ کو فل فلیج جو ہے، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2007 میں جب جنرل مشرف نے کہا جی آپ آ سکتے، نواز شریف نہیں آ سکتا ہے، تو محترمہ نے کہا پھر میں بھی نہیں آؤں گی، کیونکہ اگر نواز شریف نہیں آتے تو پھر الیکشن کا فائدہ ہی نہیں ہے. اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اب بھی جو ہے کسی کو روکنا نہیں چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں ہے، جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں، جو کرپشن میں، ان کو آپ روکیں، لیکن ایز اے پارٹی میں نہیں سمجھتا. اور سر آپ ایم کیو ایم کا حصہ بھی رہے ہیں، ایم کیو ایم پہ بھی بڑا کڑا وقت آیا تھا. اب پیپلز پارٹی میں آپ آپ دونوں ڈھانچے سمجھتے ہیں. پی ایم ایل این سے ملاپ ہو گیا ایم کیو ایم کا، باپ پارٹی کا بھی بلوچستان میں ہونے جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کا. لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ الائنس یا یہ اتحاد کو تو مجھے حیرانگی بھی ہو رہی ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے. ایم کیو ایم کے نہ پنجاب میں ووٹ ہیں اور مسلم لیگ کے نہ سندھ میں ووٹ ہیں. یہ کون سا الائنس ہے؟ اور الائنس کرنے دیں. دیکھیں انہوں نے ہمیں چھیڑا ہے، مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو چھیڑا ہے. سندھ میں یہ کوشش کر رہے ہیں جی ڈی اے کے ساتھ مل کر، یہ بالکل کوشش کر رہے ہیں 1997 والے حالات کو جو ہے دوبارہ اسی ٹیم کو جو ہے لایا گیا ہے. اسی ٹیم کو جو 1997 میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے تو سندھ کے اندر لیاقت جتوئی کو چیف منسٹرشپ دیا گیا اور ایم کیو ایم کو ساتھ ملائی. ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے پاس لڑنے والے لوگ ہی نہیں، الیکشن لڑنے والے ان کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں. اگر یہ 1997 والی الیکشن کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو میرے خیال میں پھر نہ سندھ مانے گا نہ پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن کو مانے گی، تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا نا. اگر آپ اتنا یعنی صرف ایک شخص کو وزیر اعظم